औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबीय्यीन। नाज़रीन काम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शाहिद मसरूर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दूसरे प्रोग्राम के साथ, और नाज़रीन करम आमद मुस्तफ़ा का मौसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद मुस्तफ़ा का मौसम है, इश्क़ की इंतहा का मौसम है, पढ़ते रहिए दुरूद कसरत से, यानी सल्ले अला का मौसम है। और इस मौसम में हम अपनी मोहब्बतों का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इजहार कर रहे होते हैं। मोहब्बत का इजहार क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत सुन्नत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझें और समझने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कि हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के बाद जो अल्लाह ताला के एक वादा है ना, व रफ़ाना लका ज़िक्र, के उस ज़िक्र को बुलंद करने में अपना किरदार अदा करें कि ये हमारी अपनी ज़ात के लिए फैज़ का बाइस है कि हमारा अपना मकाम बुलंद होता है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं। आज की इस महफ़िल में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और नातख़वां कि जिनसे हम ये जानने की सही करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जो आपको रहमत बनाकर भेजा, तो इन रहमतों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में जो मिसालें कायम की हमारे लिए, और उन मिसालों के ज़रिए हमें तालीम फरमाई कि हमें किस तरीक़े से किसी सोसाइटी को संवारने के लिए, इंसानियत को संवारने के लिए और लोगों में इल्म का शऊर और शौक़ पैदा करने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शे हुए इल्म की तरवीज के लिए हमें भी क्या किरदार अदा करना है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आप एक इदारे के सरबराह की हैसियत से, तालीमी इदारा और मजहबी तालीमी इदारे की सरबराह की हैसियत से आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप मुबल्लिग़ हैं, आप ख़िताबत फरमाते हैं, ख़तीब हैं, आप जो है वो अपने कलम के ज़रिए भी तबलीग़ फरमाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक। दूसरी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी मौलिम हैं, मुदर्रिस हैं और आप एक बड़े अच्छे सनाख़ां भी हैं, लेकिन इन तमाम मामलात के साथ साथ आप भी हुब्बे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार, और हमारी आज की इस महफ़िल, इस निशस्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा कि हम इनसे भी रहनुमाई हासिल करें, इनसे भी जानें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहमतों को किस तरह उसकी मखलूक तक मुंतकिल किया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मुफ्ती ज़ैगम गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? खैरियत से? माशाअल्लाह। और एक सनाख़ां हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम प्रोग्राम में जब इनके साथ बैठते हैं तो क्योंकि करीब से सुन रहे होते हैं तो हम उससे जो है, जो हमारी अपनी तक़दीस का मामला होता है, तो जो हमारा इनर है उसको भी राहत चाहिए होती है उस ज़िक्र से, कि जो ज़िक्र जो है वो रूहों को ताज़गी बख्शता है। आप और हम शरीक होते हैं, इनको सुनते हैं। ये आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान सनाख़ा हैं, इस स्क्रीन से आप इनको बार बार देखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद दानियाल शेख। कैसे हैं दानियाल आप? खैरियत से? सर आपकी इजाज़त से पहले कलाम से आगाज़ करते हैं, इरशाद फरमाइए। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया के ज़िक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन
جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ میرے نبی 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 کی ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دانیال شیخ۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور اسی ذکر کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ سمجھنے کی صحیح کریں گے کہ ہماری پوری زندگی استوار ہے اس رحمت کے ساتھ، اور اس رحمت نے ہمیں انسانیت کے درجے تک اور درجہ کمال تک پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یعنی انسان کو اشرف بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھ پھر ایک وجہ رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہمارے ساتھ اس طرح منسلک کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ سر، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انہیں کسی بھی سوسائٹی کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو پھر ایک ایسے وقت پر بھیجا گیا کہ جب جو سوسائٹی سامنے موجود تھی وہ گمراہی کے جو ہے وہ انتہائی بلندیوں پہ تھی، ضلالت کی انتہائی بلندیوں پہ تھی، اور پھر اس کو مثال بھی بنانا تھا آنے والی نسلوں تک کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے تشریف لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے، اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو شفقت سے اور رحمت سے کس طرح راہ راست پر لے کر آئے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور کیو ٹی وی اور اس کی انتظامیہ ہمیشہ ہی بڑے حسین عنوانات کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری جو کانٹینٹ ٹیم ہے وہ بھی اس پر بہت محنت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آقا علیہ السلام کی شان رحمت کو اجاگر کریں اور دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی اس سے کس طرح مستفید ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ تمام انبیاء کرام کی تشریف آوری بنیادی طور پر دو مقاصد کے لیے ہوئی۔ حقوق اللہ کے باب میں اگر اسے ایک لفظ میں سمرائز کیا جائے تو اللہ کی توحید اور وحدانیت کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے، اور اگر حقوق العباد کے باب میں مقصد بعثت انبیاء کو ایک عنوان دیا جائے تو وہ ہے تمام انسانوں کے مابین حقوق کا توازن قائم کرنا۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جو حقوق عطا فرمائے اس کا بیلنس اور وہ مساوات پر ہے، وہ اعتدال پر ہے، اس لیے تمام انبیاء کرام کی تشریف آوری انہی دو مقاصد کے لیے ہوئی۔ اچھا، ریزسٹنس بھی انہی دو ایریاز کے اندر ہوئی، اور ہمیشہ انبیاء نے آ کر یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، ریزسٹنس کن کی طرف سے ہوئی؟ وہ بھی قرآن مجید متعدد مقامات پر فرماتا ہے، قال الملأ من قومہ، قال الملأ من قومہ، اس قوم کے جو طاقتور طبقات تھے انہوں نے نبی کی تعلیم کی، مزاحمت کی، مخالفت کی، دشمنی کی، اور وہ خلاف کھڑے ہوئے۔ وہی سمجھتے تھے کہ طاقت جو ہے وہ بڑا پن ہے۔ وہ کیوں کھڑے ہوئے طاقتور طبقات؟ جی، طاقتور طبقات کی طرف سے جو ہمیشہ انبیاء کرام کی مخالفت ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی جب بھی کوئی تشریف لایا اس نے کمزوروں کو اٹھایا، کیا بات ہے، اس نے مظلوموں کی مدد کی، جی، اس نے پسے ہوئے طبقات کو اٹھایا اور پسے ہوئے طبقات کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی، ان کو جینے کا حق دلایا، ان کو آسرا دیا، ان کا سہارا بنے، ان کو راستہ دکھایا، تاکہ وہ اعتدال کے مرحلے پہ آ سکے۔ ہاں، تاکہ جو سوسائٹی ہے وہ اعتدال اور مساوات کی منزل تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضور کی شکل میں رحمت کا اظہار فرمایا، رحمت کاملہ کا اظہار فرمایا، تو رحمت کاملہ کا اظہار یوں فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی آغوش رحمت کے اندر غلاموں کو لیا ہے، کیا بات ہے، اپنی آغوش رحمت کے اندر کمزوروں کو لیا ہے، اپنی آغوش رحمت کے اندر آپ نے پسے ہوئے طبقات کو لیا، مظلوموں کو لیا، اس بیٹی کو لیا جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان غلاموں کو اپنی صحبت سے نوازا جن کے اوپر ظلم اور ستم ہوتے تھے اور انہیں انسان ہونے کا درجہ بھی حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور کے پورے 13 سالہ کم و بیش دورانیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ، غریب طبقات، مظلوم، پسے ہوئے، وہ آقا علیہ السلام کی آغوش میں اپنی پناہ اور تسکین سمجھتے ہیں اور وہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کس طرح انہیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے تحفظ عطا فرمایا، اور جو طاقتور طبقات تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جو انسانیت کی فلاح اور نجات کا کام ہے، یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کا سب سے کامل اظہار یہ ہے کہ انسانوں کو وہ حقوق میسر آ جائیں تاکہ وہ ان دنیاوی معاملات میں پھر اللہ کی عبادت اور بندگی کے راہ پر یکسوئی کے ساتھ چل سکے۔ کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ہم محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، ہم گفتگو کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں اور انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا اور مثالیں قائم کی، اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک وقفہ ہے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور جب ہم سے یہ تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ایمان کی دولت سے ہمیں پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس محبت کے ساتھ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دور کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت وہ سوسائٹی، جس سوسائٹی کا ہم نے تذکرہ کیا، محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر جو کمزور طبقہ تھا اس کو جو طاقتور لوگ تھے وہ اپنے ظلم سے جو ہے اور تعدی سے ان کو جو ہے وہ مضروب رکھا کرتے تھے، دبا کے رکھا کرتے تھے۔ اور اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو خرابیاں تھیں، گمراہی تھی اور بہت زیادہ گمراہی تھی، جو دلالت تھی اس معاشرے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے، رحمت سے اور ایک طریقے سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کا طریقہ تھا، اس معاشرے میں تبدیلی لا کر دکھائی۔ ارشاد فرمائیے محترم مفتی زیغم گردیزی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور کی بعثت سے قبل کا جو زمانہ ہے، اس میں ہم دیکھیں تو شرک، بت پرستی، جہالت اور ظلم و ستم کا دورہ ہے، اور ایسے ایسے رسومات اور ایسے وہاں رواج وہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ آج بحیثیت انسان ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ایک باعث شرم ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور انسانیت کا سر و شرم سے جھک جاتا ہے ان چیزوں کا تصور کر کے۔ صحیح۔
انسان کو اللہ رب العالمین نے تاج کرامت عطا فرمایا، اور کل کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف اس کو بنایا ہے، لیکن یہی انسان جو تاج کرامت رکھنے والا ہے، احسن تقویم کا ٹائٹل رکھنے والا ہے، اس کا ہم اگر معاملہ دیکھیں تو اس نے کبھی اپنی جبین نیاز کو کبھی پتھروں کے آگے جھکایا، کبھی مظاہر جو قدرت ہے، جو اللہ رب العالمین کی جس سے قدرت کی مروب ہو نشانی گیا ہے، اس کے سامنے جھک گیا، جس کو طاقتور دیکھا، جس سے ایک مروب ہوا تو اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا۔ صحیح ایسا ہوا۔ اور پھر معاشرتی معاملات میں اگر دیکھیں اور ایک کسی علاقے میں جو جس طرح کے وہاں رسومات وہاں پائے جاتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، برنگی کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا باعث افتخار سمجھا جاتا ہے، اور پھر خانہ کعبہ میں جو اللہ رب العالمین کی توحید کا سب سے بڑا مرکز و محور ہے، وہاں ہم دیکھیں تو 360 سے زائد بت رکھے ہوئے ہیں، اور ہر گھر میں اپنے اپنے متعدد اس طرح کے معاملات ہیں، معبودان باطل کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ہر وہ عمل وہاں پایا جاتا ہے جو انسانیت کے منافی نہیں ہے، رشتوں کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ والدین کی صورت میں انسان کا ایک بڑا پیارا مقدس رشتہ ہوتا ہے، احترام والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ہم دیکھیں تو والد کا انتقال ہو جاتا ہے، والدہ کو باقاعدہ وراثت میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اگر سوتیلی ماں ہے تو اس کو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس کو فروخت کر کے اور اس کی جو قیمت تھی اس کو اپنے آپس میں تقسیم کر دیا گیا، بیٹے اس کو وہ وراثت کے طور پر اس کو لے لیتے، یعنی ایسا جو انسانی اقدار سے گرا ہوا معاشرہ، یعنی انسانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی نام نہیں تھا، کوئی انسانی اقدار کا، اخلاقیات کا کوئی نام نہیں ہے، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پھر اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے، جو 40 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشرتی برائیوں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو پسے ہوئے کمزور طبقات ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، اور کسی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی والا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو اس کا حق دلوانے کے لیے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے، یتیموں کی کفالت ہے، بیواؤں کی کفالت ہے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تعارف میں بیان فرمایا۔ جب حضور نے پہلی وحی کا نزول ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تو انہوں نے جب ساری نشانیاں دیکھی تو حضور سے عرض کیا کہ آپ کو عنقریب ستایا جائے گا، آپ پہ ظلم و ستم کیا جائے گا، آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ جیسے کو نکالا جائے گا، کہ میں تو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوں، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والا ہوں، مظلوم کو اس کا حق دلوانے والا ہوں، کیا میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملات کیے گئے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسلام کا جو پیغام پوری دنیا میں ہم دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کی 4 دیواری سے نکل کر باہر کی دنیا میں جب اسلام کا پیغام جاتا ہے تو پہلا تعارف ہی یہی ہے کہ اسلام جو مظلوم اور پسے ہوئے طبقات ہیں اس کی نمائندگی کرنے والا ہے، ان کو حقوق دلوانے والا ہے، اور ظالم کو ان کے ظلم سے اور دیگر جو بھی معاشرتی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ جیسے حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ اسلام کا پہلا پیغام ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے، اور اس میں بھی اسلام کا انہی اچھائیوں سے متعلق تعارف بیان فرمایا جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم میں اسی سے متعلق فرمایا گیا کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم یاد کرو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آپس میں تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تالیف پیدا فرمائی، محبت پیدا فرمائی، اور کیفیت تمہاری کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو دوزخ کے کنارے پر تھے، تم تو اس میں گرنے والے تھے، اور تمہارے اعمال ایسے تھے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو نجات عطا فرمائی، اور حضور نے خود اسی سے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، اب جب وہ آگ جل گئی تو اس میں پروانے اور دیگر اس طرح کی چیزیں وہ آ کر خود کوشش کر کے وہ اپنا آپ جلاتی ہیں اور اس میں گرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی طرف لپکتی ہیں، اور فرمایا کہ میری مثال یہ ہے کہ میں ان کو بھگانے والا ہوں، ان کو وہاں سے ہٹانے والا ہوں، بچانے والا ہوں۔ فرمایا کہ میری مثال یہ ہے کہ تم ان اعمال میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ہلاکت کی طرف تم جانے والا ہو، دنیا اور اخروی ہلاکت، اور فرمایا کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے، کہ جنہوں نے تشریف لا کر دنیا کو
ظلم سے، جہالت سے، بت پرستی سے، شرک سے اور ہر طرح کی معاشرتی برائیوں سے اور انسانی اخلاق و اقدار کے منافی جو اعمال تھے اس سے نکال کر اسلام کی روشن اور تابناک شاہراہوں پر چلایا۔ یہی رحمت ہے نا، یہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا انسان پر تو اس نے اپنی رحمتوں کو نزول فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر نعمتیں دے کر اور رحمتیں دے کر برکتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ سر کسی بھی معاشرے کا زوال جو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں انسانیت کا زوال وہاں ہوتا ہے، اقدار وہاں مٹنا شروع ہوتی ہیں، اچھی اقدار کی ہم بات کر رہے ہیں، رشتوں کی تقریب وہاں ختم ہوتی ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے۔ جہالت کو ہم جو ہے وہ انہی معنوں میں لیتے ہیں کہ جب برائی رواج پانے لگے اور اچھائی معدوم ہونا شروع ہو جائے، تو اس معاشرے میں جہالت تھی، وہاں لوگوں کو علم کی طرف لے کر آنا تھا۔ ایک علم تو وہ کہ جو علم کا منبع ہے قرآن حکیم کی شکل میں، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو یہ بھی علم ہیں۔ تو علم کی طرف لے کے جانے ایک ایسے معاشرے کو کہ جو جہالت کا شکار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت رحمت کا لفظ میں استعمال کروں گا کہ اس سے اس معاشرے کو علم کی طرف ڈائیورٹ کرنے میں کس طرح کا کردار ادا کیا۔ بہت خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اس شکل میں جو اظہار ہوا جی سر، کہ ان کی جہالت کو علم میں بدل دیا، کیا بات ہے، دیکھیے آپ یہ جو جس شکل میں رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوا، اسی نے اس معاشرے کی اچھی بنیادوں کو قائم کر دیا۔ جی جی دیکھیے، ایک ہوتی ہے جہالت، اس معاشرے کو تو اپنے جاہل ہونے پر فخر تھا، یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی، بتائیے آپ۔ اور وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں کرتے، وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے پیدا ہوئے، امی اسے کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوا اور اسی حالت پر رہا، تو وہ اسی پر فخر کرتے وہ تھے، اس کو علم اور سمجھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قرآن نے امی کا لفظ کہا اور ساتھ یہ بتایا کہ تم نے بھی کسی سے نہیں پڑھا، انہوں نے بھی کسی سے نہیں پڑھا، لیکن ان کو میں نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں جو یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معلم تو خود اللہ رب العزت ہے۔ کیا بات ہے، تو آقا علیہ السلام کی رحمت کا یہ جو اظہار ہوا کہ آپ نے جہالت کو کس طرح سے ختم فرمایا اور اس کو علم سے ریپلیس کیا۔ اب جب علم کی بات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خود اپنی صفت کے اندر علیم ہونا اسے بیان فرمایا، یہ علم کے لیے کتنی بڑی آنر کی بات ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے آپ کو ایک معنی میں معلم فرمایا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر خود معلم فرمایا امت کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ تو یہ کتنے بڑے اعزازات ہیں علم کے لیے۔ اور دیکھیے کہ آج جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں بہت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سر میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ سر، کسی سمجھدار آدمی نے کیا خوب کہا کہ یہ تو ہمارے پاس فیسوں کی رسیدیں ہیں، علم اور شعور تو اور چیز کا نام ہے۔ سر میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ڈگریاں بڑھ رہی ہیں وہاں جہالت بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقفے پہ جائیں گے، بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو چہروں کی رونق ہے، یہ رونق اسی شخصیت کے، اسی ذات کے پرتو ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اس دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اس نور کو ہمارے قلوب تک منتقل فرمایا ہے۔ ہم اس نور سے فیض پانے کے بعد اپنے دلوں میں اس محبت کو جاگزی کرنے کے بعد یہ سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو کہ جہاں جہالت موجود تھی وہاں علم کے چراغ کیسے روشن فرمائے۔ سر آپ فرما رہے تھے محترم مفتی ارشاد حسین۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اقرا کا پیغام بھیجا، اور اس اقرا کے ساتھ آگے صرف وہ جو مخصوص مذہبی علم ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ نہیں دیا، بلکہ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق فرمایا۔ کیا بات ہے۔ تو گویا کائنات کا جو علم ہے، تخلیق کائنات کا علم ہے، یا اس کو کہیں کائناتی علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات کہ جس معاشرے میں یہ پہلی وحی آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال گزارے وہاں، اس معاشرے میں تو ہر ایک کا اپنا رب تھا، 360 سے زیادہ معبود بنا کے رکھے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے یہ نہیں پوچھا رب کا،
میرا رب کون سا ہے؟ کیا بات ہے سر، میرا رب کون سا ہے؟ بہت خوبصورت بات جی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بعثت سے قبل بھی اپنے رب کا ادراک ہوتا ہے، اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے، اس لیے اتنا وہی اتری کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور آقا علیہ السلام جانتے تھے میرا رب کون ہے، وہی جو رب العالمین ہے، وہی جو وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے نام مبارک سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو پہلی وہی ہمیں بتاتی ہے کہ علم سے ابتدا کرو، اور علم جو ہے کائناتی علم ہے۔ کیوں کہ تخلیق کائنات کا علم ہو، زمین اور آسمان کا علم ہو، فلکیات کا علم ہو، طب کا علم ہو، ہیومینٹی، سوشل سائنسز، کوئی علم ہو، جب اس علم میں سے آپ حقیقت کو تلاش کرتے ہیں تو وہ علم عبادت بن جاتا ہے۔ جب آپ اس علم میں سے اللہ کی معرفت کو تلاش کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ یہی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہی مقصود ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آقا علیہ السلام کی رحمت کا یہ جو اظہار ہوا علم کے فروغ کی صورت میں، علم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی صورت میں، انہی بنیادوں پر کھڑے ہو کر ہی معاشرہ آنے والے وقت میں ان برائیوں سے نجات پا سکتا تھا، اس جہالت سے نجات پا سکتا تھا، ان خرابیوں سے نجات پا سکتا تھا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور وہ علم کی بنیادیں تھیں، اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں تک آپ نے اقدام فرمایا کہ بدر کے جنگی قیدیوں کو فرما دیا کہ اگر تم 10 بچوں کو پڑھا دو تو تمہیں فدیہ ہے، یہی تمہارا۔ اچھا انہوں نے کیا پڑھانا تھا؟ کیا انہوں نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام سکھانے تھے؟ وہ تو کافر تھے۔ تو لہٰذا یہ جو کائناتی علم ہے اس کو بھی یہ نہیں نگیٹ کیا جا سکتا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر علم نور ہے جس میں سے معرفت الہی کا دروازہ کھلتا ہو اور انسان کو ویلیوز حاصل ہوں۔ جو علم انسانی قدریں سکھاتا ہے وہ علم حقیقی ہے، وہ اجر بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہم یہ جو جن خرابیوں کا شکار ہیں اس کا مداوع بھی اس شعور کے اندر ہے، شعور حقیقی کے اندر ہے، علم نافع کے اندر ہے۔ انہی کو بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گفتگو۔ محترم مفتی گردیزی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مظلوموں کی دادرسی کے لیے تشریف لائے، انصاف قائم کرنے کے لیے، اعتدال قائم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے، ناانصافی ہوتے دیکھتے تھے، تو آپ کی جو رحمت تھی وہ جوش میں آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے متوجہ ہو جایا کرتے تھے مظلوموں کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اس کی جو مثالیں ہیں اس نسبت سے آپ ارشاد فرمائیے۔ شاہد بھائی، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور جتنے بھی ظلم و زیادتی والے معاملات ہیں اس کا سدباب کیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے کا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار اس جہالت زدہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کسی کا مال لوٹ لینا کوئی معیوب نہیں بلکہ اس پہ فخر کیا جاتا ہے، جو جس پر جتنی زیادتی کرتا ہے معاشرے میں، جو جتنا ظلم و زیادتی کا بازار جس نے گرم کیا ہوا ہے معاشرے میں، سب سے زیادہ اسی کی عزت و توقیر ہے۔ جس طرح جتنے بھی سردار قریش کے تھے ان کے کردار کا اگر ہم جائزہ لیں تو انتہا درجے کے ظالم اور انتہا درجے کے فاسق و فاجر، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ایک بااثر خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود اور سرداروں کے قبیلے سے اور خانہ کعبہ کی جو تولیت ہے اس کا ایک اعزاز رکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سارے معاملات سے نہ صرف دور رہے بلکہ کبھی بھی اگر حضور نے اس طرح کی کیفیت دیکھی تو اس کو ہر طور پر روکنے کی کوشش کی۔ جس طرح حلف الفضول کا معاملہ ہے کہ مکے کے اور قریش اور دیگر قبائل کے بااثر جو افراد تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہی تھا کہ اس طرح کی ظلم و زیادتی والے معاملات کو ختم کیا جائے، اور حاجیوں کے جس طرح قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا تو ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے اور ان جرائم کو کسی طرح قابو کیا جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کی عمر مبارک 19 یا 20 برس کی ہے، اپنے ساتھ قریش کے جو جوان افراد تھے ان کا ایک دستہ لے کر اس جرگے میں شریک ہوئے اور اس معاہدے کا باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حصہ بنے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو ہمیشہ اس کی تحسین فرمائی، اس کو یاد فرما کر ایک فخر فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے
اس معاہدے کے بجائے کوئی سرخ اونٹ بھی پیش کرے تو فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یعنی عرب کی ایک قیمتی شے تھی وہ. اور فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اسلام کا اعلان اور تبلیغ کے بعد جو ریاست مدینہ قائم ہوئی، فرمایا کہ اس میں بھی ایسے معاہدے کیے جائیں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کو کسی بھی طور پر امن، سکون، سلامتی، پیار، محبت، رواداری، ان ساری چیزوں کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جائے. صحیح. پھر اسی معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ عرض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ایک تاجر ہے اور اس کا مال لوٹ لیا گیا. حاجی آیا تھا تجارت کرنے کے لیے، اس کا مال لوٹ لیا گیا اور ایک بڑے بااثر شخصیت نے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہی افراد کو لے کر اس کے پاس جاتے، اس کا حق دلواتے ہیں. پھر ابو جہل نے ایک دفعہ ایک شخص سے کچھ سودا کیا اور اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا. خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہو، بعد کا معاملہ ہو، کبھی اگر ظلم و زیادتی والا یا ناانصافی والا، کسی کی حق تلفی والا حضور نے معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر آپ نے رحمت فرمائی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. بہت شکریہ محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، محترم زیغم گردیزی صاحب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ محمد دانیال شیخ. ناظرین کرام، محبت کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان جیسے بن جائیے، اور ہمیں ان جیسا بننے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کے لیے، نبی رحمت جیسا بننے کے لیے اپنی زندگی میں آج سے تبدیلی لانی ہوگی. آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ، اور میں دانیال شیخ سے اس پروگرام کے آخری سے درخواست کروں گا کلام پیش فرمائیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحا ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، طیبہ بھی خاک شفا ہے. تم مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ
سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ